अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज आज अगला मौजू जो है अपना वो है कि इराक़ में जो है ना फ़िज़ाई हमलों में ये अपनी वीडियो से पिछली से रिलेटेड ही मौजू है कि इराक़ में जो है 3 आदमी दाश के जो है ना वो मारे गए और वो जनूबी इराक़ में हलाक हुए हैं और 14,000 से लेकर 16,000 तक के बंदों को वो कंट्रोल करते थे और इतने तकरीबन और बंदे मौजूद हैं। अब ये वाक़यात तो बड़ी इजीली और सिंपली हमने ये बड़ी आसान सी खबर लगती है, लेकिन अगर देखा जाए ना कि इराक़ एक इस्लामी मुल्क है और ज़रई मुल्क है और तेल से माला माल मुल्क है। नेटो, बरतानिया और अमेरिका और फिर ये ईरान और फिर कुवैत और फिर सऊदी अरब, फिर तुर्की, फिर शाम, सबने इराक़ को मारा और उनमें इराक़ शायद इतना तबाह और बर्बाद ना हुआ हो जितने ये दाश जो है कि नई आफत तो इनविजिबल है, ये बहुत पुरानी है। ये हमें आजकल ये दाश के नाम से लगती है। जनूबी इराक़, उसकी अवाम, उसकी फ़ौज, उसकी पुलिस को मार के रख दिया। इतनी तबाही तो अमेरिका, यूरोप है कि वो जंगी जदीद जहाज़ नहीं कर सकते और वो बहरी बेड़े नहीं कर सकते, मिसाइल बैलिस्टिक नहीं कर सकते। अलबत्ता अल्लाह ताला उनको इम्तिहान में कामयाब करे इराक़ की मुसलमान अवाम को। और ये दाश के लोग जो है ना, ये सारे फ्रांस से, जर्मनी से, बेल्जियम से, बरतानिया से, यूरोप के मुल्कों से आए हैं और ख़ास कोई इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने इनको बनाकर भेजा वहाँ पर और सहाबा कराम का नाम इस्तेमाल करते हैं ये। और सहाबा कराम तो अरब थे और सहाबा कराम ये लोग अरबों के दुश्मन हैं, तो अरबों का नाम मिटाने पर ये लोग तुले हुए हैं, मुसलमानों का नाम मिटाने पर ये तुले हुए हैं और सहाबा कराम का नाम लेके हम झंडा पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे। और ये बंदे लेकर जाती हैं अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से अपनी हिफाजत के लिए, और फिर ये यूरोप, फ्रांस से, जर्मनी से और बरतानिया से बंदे आते हैं दाश के जो हैं। तो अरब का तो ये निशान मिटा रहे हैं और सहाबा कराम को भी ये लोग धोखा देते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल अबू बकर अल बगदादी का नाम ही इस्तेमाल किया है दाश के लीडर के तौर पे बगदाद में जो है। तो ये हज़रत अबू बकर के भी दुश्मन हैं। हज़रत अबू बकर का ताल्लुक़ मक्का से था, मदीना से था, वो अरब था वो। लेकिन ये जो लोग हैं, ये हिंदुस्तान के जाटों को, मरहट्टों को, सिखों को, हिंदुस्तान के ये मरदूद पलित मोदी को, मैं इसलिए कहता हूँ, इनको किसी को हम ऐसा बुरा कहते नहीं हैं, लेकिन ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग में मुलव्वज़ हैं। बाबरी मस्जिद ही शहीद नहीं की इन लोगों ने, हर मस्जिद के ख़िलाफ़ इन्होंने शैतानी जाल बुना हुआ है। हिंदुस्तान के 35-40 करोड़ मुसलमानों को जकड़ा हुआ है। तो ये लोग मुदाखलत करते हैं इराक़ में जाकर जो है। तो दाश जो है ये चीन में भी है, रूस में भी है और यूरोप और अमेरिका और इंडिया में भी है दाश जो है। ऑस्ट्रेलिया के कब्रिस्तानों में भी दाश है, कनाडा के बर्फ़ों में भी दाश, और दाश ने इस करीमा बलोच को मारा है। और हमारे तो रिपोर्टर लिख देते हैं कि जी दाश जो है जी, हमारे बलोच तो बेचारे यहाँ भी मसख़ हो रहे हैं और कनाडा में भी मसख़ हो रहे हैं, अमेरिका में भी मसख़ हो रहे हैं। हर तरफ जो दाश का दौर दौरा है और कितनी मुनाफ़क़त है कि नाम अरब का इस्तेमाल करते हैं, नाम सहाबा कराम का इस्तेमाल करते हैं। अरब के लोग दुश्मन हैं, यानी कि अभी ये देखो ना, कुवैत की, बहरीन की, दुबई की तबाही हुई पड़ी है। सब हिंदू भरे पड़े हैं। कुवैत में 8 लाख भारतीय हैं, बहरीन में हिंदू भरे पड़े हैं, दुबई में हिंदू भरे पड़े हैं। और कतर का हाल देख लें, अरबों के बेचारों की तो उनको तो बस खाएं पिएं, बस आप ऐश करें, वजीफ़े लें, कोई काम नहीं करना, कोई जॉब नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, फ़ौज में नहीं, उसमें नहीं। अब देखो ना, हमें तो खुशी है, हमारे लिए एजाज़ है कि हम मक्का मदीना की हिफाजत के लिए जाते हैं, हमारी फ़ौज वाले लोग बोल देते हैं। लेकिन जब हम सहाबा कराम का नाम इस्तेमाल करते हैं तो सहाबा कराम तो मक्का और मदीना से थे और दुनिया के बहादुर तरीन वो लोग थे वो, तो उनकी हिफाजत हम करने जाते हैं जिनसे हमने सीखा है, तो जिनके नक्शे कदम पर चलने का दावा करते हैं।
یہ تو مکتبہ فکر صحابہ کرام کا ہو گیا۔ اب دوسرا مکتبہ فکر جو ہے وہ آل رسول کا ہے، اور آل رسول اور صحابہ کرام الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، لیکن لوگوں نے تقسیم کر دی ہے نا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ تو وہ بھی سب سے بہادر، بہت بہادر، وہ تو اللہ کے پیارے انبیاء علیہ السلام بھی معصوم تھے اور ائمہ علیہ السلام بھی معصوم ہیں، تو ان جیسے تو بہادر زمین پر نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جا کر مکہ مدینہ کی حفاظت کرنے والے اور وہاں کی جگہ مدد کرنے والے؟ تو عربوں کی نموشی ہو رہی ہے، عربوں کی بے کنی ہو رہی ہے، عربوں کو خفیف بنایا جا رہا ہے، عربوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کے لوگ جو ہیں نمائش کر رہے ہیں بحرین میں اور دبئی میں اور کویت میں جو ہیں، اور عرب جو ہیں وہاں پہ مصیبت کا شکار ہیں مقامی لوگ جو ہیں۔ تو یہ داعش جو ہے نا، یہ داعش ہندوستان سے ہی بنی ہوئی ہے اور یورپ سے اور امریکہ سے بنی ہوئی ہے، عراق کی قاتل ہے ابو بکر البغدادی۔ تو یہ نام استعمال دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، جو ہے شیعہ کی لڑائی ہے، سنی کی لڑائی ہے، مسلمانوں میں جو ہے نا تفرقہ بازی ہے، اور سنیوں کو بچا لو۔ بیچارے صدام حسین، بیچارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے غلطی تو کی صدام حسین نے، ترکی سے بھی لڑا، ایران سے بھی لڑا، شام سے بھی لڑا، کویت پہ بھی حملہ کیا۔ بیچارہ اس لیے کہ وہ جو شیاطین نے اس کو مروایا ہے نا، وہ کہتے ہاں ہاں ہمارا سنی صدام حسین۔ یہ لو بھائی، یہ ایسے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں یہ، کہ ہمارا سنی صدام حسین مارا گیا، جو اس کو مارنے والے بھی یہی لوگ ہیں، پھانسی دلوانے والے بھی یہی لوگ ہیں، امریکہ سے بھی مروایا اور نیٹو سے بھی، برطانیہ سے بھی، اور اس کے ساتھ ایک وزیر خارجہ طارق عزیز گلجوٹ کر دیا، طارق عزیز۔ اور مجھے تو بعد میں پتا طارق عزیز تو عیسائی تھا، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ وہ تو جس ملک کی 80% آبادی شیعہ ہو، سنی ہو، اور بلکہ 90-95 اور 5% وہاں پہ عیسائی ہوں، اور اس کا وزیر خارجہ عیسائی، تو وہ وزیر خارجہ عیسائی جو ہے نا، وہ اس لیے بنایا گیا خارجہ معاملے میں۔ مسلمانوں میں کوئی مرد نہیں ہے، مسلمانوں میں عورتیں ہوتی ہیں، اسلام زمین پر نہیں ہے، مسلمان زمین پر نہیں ہے، اس کا وزیر خارجہ طارق عزیز بنایا گیا، اس کو کچھ اور وزیر داخلہ بنا دیتے، اس کو وزیر مملکت بنا دیتے، اس کو کوئی اور وزیر بنا دیتے، اس کو جو ہے اقلیتوں کا وزیر بنا دیتے، اس کو وزیر خارجہ کیوں بنایا گیا اس کو عراق کا جو ہے؟ کہ اسلام میں مرد نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کبھی فاطمہ جناح بھٹو، کبھی فاطمہ جناح، تو کبھی بینظیر بھٹو، تو ان لوگوں کو لا کے جنا مسلم لیگ ساری کو مار دیا، پی پی ساری کو مار دیا۔ اور ابھی مجھے تو یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ حالانکہ میری سیاسی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے، میری ہمدردیاں جو ہیں وہ پی پی کے ساتھ ہیں، قاف لیگ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ مرد لوگ سیاست کریں، آگے آئیں۔ اب اگر جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ سیاست کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا میں اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے۔ تو مان لیجیے عراق کا وزیر خارجہ بنا دیا ان لوگوں نے، اور پھر وہ کہتا ہمارا سنی صدام حسین مار دیا، جنہوں نے مارا۔ اور یہ وہ ظالم لوگ داعش والے، یہ کہ ایک بندے کا نام حسین تھا کراچی میں، تو بولا جی ہمیں پتہ آپ سنی ہیں لیکن آپ کا نام حسین ہے، اس لیے ہم آپ کو گولی ضرور ماریں گے۔ یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی۔ اور یہ صرف حسین کے دشمن نہیں ہے، یہ تو محمد، علی، اللہ، قرآن، اسلام، سب کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ شیطانی مخلوق ہیں یہ لوگ۔ تو فضائی حادثوں میں مار دینے سے تو داعش ختم نہیں ہوگی۔ 14,000 اس کے رکن ہیں، یا 16,000 اس کے رکن عراق میں موجود ہیں، عراق کا تو ستیہ ناش کر دیا۔ یہ تو یورپ امریکہ میں جب تک ان کی سیف ہیونز نہیں ختم ہوں گی تو داعش سے نجات بہت مشکل ہے۔ داعش نے افغانستان کو بھی لہو لہان کیا ہوا ہے۔ داعش کی سیف ہیون امریکہ اور یورپ سے زیادہ انڈیا میں ہے، بمبئی میں ہے، کلکتہ، مدراس میں ہے۔ تو اللہ لعنت کرے داعش پر اور اس کے اتحادی، جو ہندوستان کے اندر جو اس کے اتحادی ہیں، تو اور اتنے مردود لوگ ہیں۔ بدنام پاکستان ہے، پاکستان میں صرف ہیون ہے، پاکستان دہشت گرد ہے، پاکستان ٹیررزم پروموٹ کرتا ہے، پاکستان یہ کرتا ہے، پاکستان وہ کرتا ہے۔ یہ جتنے ابھی انہوں نے دلی میں دھماکہ، پہلے ایک دفعہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ابھی تو اسرائیلی ایمبیسی پر دھماکے کا کچھ ڈرامہ رچایا نا انڈیا نے، اس سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ پارلیمنٹ پہ حملہ بھی کیا، جنوری کا کوئی مہینہ تھا، پارلیمنٹ بھی حملہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا تھا۔ پھر انہوں نے کوئی یہودیوں کے بندے عبادت کرنے والے بمبئی تاج محل ہوٹل میں انہوں نے وہاں دھماکہ کیا ان لوگوں نے۔
تو اور یہ پلوامہ میں جو انہوں نے پچھلے 2 سال پہلے جو انہوں نے پلوامہ میں 14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے میں جو انہوں نے دھماکہ کیا، ہندوستان کی روح پہ حملہ ہو گیا۔ مودی بولتا ہے تو ہندوستان کی روح جو ہے نا شیطانی روح ہے۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو حملہ کر رہے ہو اور اپنے بندے کریٹ کرتے ہو، خود ساختہ دھماکہ ہوتا ہے وہ، اور الزام پاکستان پہ ہے جی۔ تو یہ ہندوستان دہشت گرد ملک ہے اور بدنام پاکستان کو کرتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہ داعش جو ہے نا اس کا خاتمہ فضائی حملوں سے یا توپ ٹینک سے نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھالنی ہوں گی، اس پہ باعمل بننا پڑے گا۔ باعمل اسلامی لوگ ہم بنیں گے اور اپنے آپ سے داعش کو دور ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، اپنا پر اگلا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ مجھے یہ جملہ بڑا پسند آیا۔ انسانیت پہ یہ ایک شیطانی آفت ہے۔ ہم تو مسلمان لوگ ہیں، یہ برطانیہ کے لوگ تو عیسائیت پر بھی اب عمل نہیں کر رہے، بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں اور مادی دنیا میں گم ہیں، لیکن انہوں نے بھی کرونا کا ایک پتلا بنایا اور پتلے کو آگ لگائی بھی۔ ایک شیطان ہے کرونا جو ہے، اس نے ہماری زندگیوں میں تنگی برپا کر دی ہے۔ تو اسلام کا تو بنیادی حکم ہی شیطانی سے بیزاری ہے۔ تو اس میں تو لاکھوں لوگ مر گئے، چین میں اور امریکہ میں، برازیل میں اور یورپ میں، اٹلی اور اسپین تو عبرت کا نشان بن گئے۔ تو ابھی آسٹریلیا نے بھی اپنی کرکٹ ٹیم جو ہے ساؤتھ افریقہ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو لاکھوں کا نقصان، بلکہ معاشیات سپر ورلڈ جو ہے، فرسٹ ورلڈ جو اس کی معاشیات تباہ ہو گئی۔ تو البتہ مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسلام تو پہلے ہی صفائی کا بڑا حکم دیتا ہے اور لغزشات سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام پہ عمل کر کے ہم جو ہے اس جراثیم والی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، سلامت فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم انسانیت کی بھی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی اس لعنت سے نجات دلائے اور وہ لوگ جو ہے نا اسلام کی طرف رجوع کریں۔ خواتین و حضرات، اپنا اگلا موضوع اور بھی بہت اہم موضوع ہے، وہ یہ کہ برما میں جو ہے نا فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور وہ ایک جمہوری نام نہاد جمہوری رہنما جو ہے وہ آنگ سان سوچی جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے لے گئی، اور صدر کو بھی وہ ساتھ لے گئے، اور مقننہ اور عدلیہ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ سارے فوج کو منتقل ہو گئے ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ سنا کہ بھئی یہ دنیا میں جمہوریت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور امریکہ بھی برما کے جرنیلوں پر پابندی لگانے کا سوچ رہا ہے، سیاسی پابندیاں اور اقتصادی پابندیاں بھی لگا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اقتصادی پابندیاں لگا رہا ہے، اور اس کے علاوہ شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے بہرحال تجارت وغیرہ جاری رہے گی تاکہ برما کی عوام مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ جب یہ میں نے دیکھا نا کہ برما میں جب فوج کا آنا، جمہوریت ختم ہونا، حالانکہ وہاں کوئی اتنی جمہوریت تھی بھی نہیں، وہ یہ دنیا کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو پوری دنیا جو ہے نا حرکت میں آئی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ایک نئی بات سامنے آئی کہ چین جو ہے نا اس فوجی جرنیلوں کی حمایت کر رہا ہے، اور جو ہے نا اور چین اور امریکہ جو ہے نا اس بات کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو جب چین ان کی حمایت کر رہا ہے تو چین کو کیا بینیفٹ ہے کہ وہ جمہوری حکومت ہو یا کہ فوجی حکومت ہو؟ البتہ جب چین کا نام آتا ہے نا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چین کے شہر ووہان سے جو ہے نا یہ کرونا وائرس شروع ہوا، پوری دنیا میں تباہی ہوئی۔ اب جب برما میں جمہوریت کا تختہ الٹا گیا اور فوج نے اختیارات پہ قبضہ کر لیا تو چین ان جرنیلوں کے پیچھے ہے۔ تو یہ ہر بات میں چین کیوں استعمال ہوتا ہے، چین کیسے آگے آتا ہے؟ یہ بڑی لمحہ فکریہ کی بات ہے، اور آپ یقین کریں کہ برما تو ایک عام سا ملک ہے اور اس میں پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے، اور مصر ایک اسلامی جمہوریہ ہے، مصر قدیم تہذیب، اسلامی تہذیب، وہاں محمد موسوی صاحب جو ہیں اور منتخب پارلیمنٹ، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو پھانسی کا حکم کروایا گیا، ان کو عدالتوں میں چکر کٹوائے گئے، عدالتوں میں دل کا دورہ پڑ کے وہ بیچارے شہید ہو گئے،
اور وہاں جرنیل جو ہے فتح سیسی جو ہے اس کو فرانسیسی وہ سیسی فرانس کا بندہ بھی سیسی مسلط کر دیا ان کے اوپر جو ہے مصر کی عوام جمہوری عوام پر اسلامی عوام پر. اور وہاں تو نہ سلامتی کونسل نے مذمتی قرارداد منظور کی سیسی کے خلاف، نہ امریکہ نے اس مصری جرنیلوں پر پابندی کا سوچا، اور نہ ہی نیٹو نے، نہ ہی برطانیہ نے. تو یار ہمیں تو بڑا افسوس ہے. مصر تو بڑا قیمتی ملک ہے، ایشیا اور افریقہ کا سنگم ملک ہے، اور یہ برما تو اس کے کھاتے میں نہیں ہے. اس کے لیے پوری دنیا کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور چین بھی اس کو ساتھ دے رہا ہے فوجی حکومت کا جو ہے. تو مصر کے جنرلوں کے پیچھے کون ہے یہ بھی کسی نے بتایا نہیں ہے. اس کے مصر کے جنرلوں کے پیچھے کون ہے؟ تو وہاں تو نہ امریکہ پابندی لگاتا ان جنرلوں پہ، پورے پارلیمنٹ کو انہوں نے گرفتار کر لیا، پورے پارلیمنٹ پورے جمہوری صدر کو انہوں نے مار دیا عدالتوں میں گھسیٹ کے. اور مجھے تو مصر کا بڑا دکھ ہے. جب میں برما اور مصر کا آپس میں موازنہ کرتا ہوں، تو مصر کے لیے نہ یورپی یونین نے، نہ G7 نے، نہ UN نے، نہ سلامتی کونسل نے، نہ US نے، تو کسی نہ یہ آسٹریلیا، سنگاپور، ملیشیا وغیرہ. مصر میں تو مصر کی تو عوام ذبح ہوگی بیچاری جرنیلوں کے ہاتھوں میں. تو مصر میں فوجی حکومت نے قبضہ کیا تو نہ یورپ بولا، نہ امریکہ بولا. آج تو برما کے لیے G7 بول رہی ہے، برما کے لیے یورپی یونین بول رہی ہے، برما کے لیے برطانیہ بول رہا ہے، برما کے لیے جو ہے امریکہ بول رہا ہے. آخر برما میں کیا خاص چیز ہے؟ اور چین کیوں فوجیوں کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ بڑی گہری سازش ہے. یہ بیہائنڈ دا سکرین اس میں بہت گہری تباہی پائی جاتی ہے. تباہی یہی ہے کہ مصر میں فوجیوں نے تباہی مچا دی، کوئی نہیں بولا، اور برما میں بہت بولا جا رہا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ مسلمان نشانے پر ہیں. مصر کو آپ ذہن میں رکھیں، اس سینیریو کو دیکھیں اور مصر کے سینیریو کو دیکھیں. آپ وہاں جو فوج نے تباہی کی ہے، تو وہاں تو کسی بھی پابندی نہیں لگی، کوئی کچھ نہیں ہوا. اور سلامتی کونسل یہاں تو مذمتی قرارداد پیش کر رہی ہے برما کے فوجیوں کے خلاف، لیکن مصر کے فوجیوں کے خلاف مذمتی قرارداد کیوں نہیں پیش ہوئی؟ مصر میں تختہ سیسی کیوں آیا؟ اور پھر اس کا ایک موازنہ ہم اور کرتے ہیں. حالانکہ جب توہین رسالت کی بات ہوتی ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، اور تحریک فقہ جعفریہ ہے، اور بہت سی مذہبی پارٹی، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہے، ہماری بہت سی پارٹیاں ہیں، سب مسلمان ہیں. جب یہاں سب مسلمانوں کو اکٹھے طور پر اسلام آباد میں، لاہور میں مشترکہ لائحہ عمل کے ذریعے فرانس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں کو تو ایک بولنے دیا ہی نہیں گیا. ایک لیڈر رہنما کو پیدا کیا گیا، خادم حسین رضوی کو، اس کو آگے لایا گیا. اس نے پرتشدد تحریک چلائی، پھر جذباتی تحریک چلائی. وہ ہر ایک کو لپیٹ لیتا تھا، فوج کے لوگوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی. بڑا وہ انتہائی تشدد آمیز اور جارحانہ انداز تھا. تو اس اکیلے کی ذمہ داری نہیں تھی دفاع رسالت جو ہے، اور ساری مسلمانوں، ساری مذہبی پارٹیوں کی ذمہ داری تھی. یہ بھی انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام قومی دھارے کی پارٹیاں نہ بولیں، سیاسی پارٹیاں نہ بولیں، مذہبی پارٹیاں نہ بولیں، ملی یکجہتی کونسل نہ بولے، متحدہ مجلس عمل نہ بولے. ایک نئی پارٹی بنا لو، اس کا نیا لیڈر بنا دو، اس کو اٹھاؤ، اس کو مشہور کرو، پھر اس کو مار بھی دو، اس کو جنازے میں 1.5 کروڑ لوگ شامل بھی کر دو. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے، اس نے تو جمہوری طور پر تمام مذہبی پارٹیاں اور سیاسی پارٹیاں ملا کر مرزائیوں کے خلاف جو ہے قانون پاس کروایا تھا پارلیمنٹ میں جو ہے. اس کے جنازے میں تو اس کو جنازہ فوج کے پیرے میں ہوا تھا، کوئی بندہ شامل ہی نہیں ہو سکا اس کے جنازے میں. اور خادم حسین رضوی کے جنازے میں 1.5 کروڑ لوگ شامل ہوا، اور وہی نیٹ ورک پیچھے ہے جس نے اس کو شہید کیا. میں تو شہید کہوں گا، کلمہ تو وہ پڑھتا تھا، اور اس کو بیچارے کو استعمال کیا گیا اس کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکیلے خادم حسین رضوی کی ذمہ داری نہیں تھی، متحدہ مجلس عمل، تمام سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے جو توہین رسالت کرتے ہیں ان کے خلاف مشترکہ آواز بلند کی جائے. وہ مشترکہ چیلنج ہے ہمارے لیے، یہ صرف اکیلے خادم حسین رضوی کے لیے چیلنج نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ فرانس کے رکھو ایٹم بم سامنے، اور فرانس کے سفیر کو جاندہ کرو پاکستانی جو اسلام آبادی چھو. تو یہاں اتنی طاقت آ رہی ہے، وہی انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک یہ کام کر رہا ہے. اور وہاں فرانسیسی وہ کیا عبد الفتاح سیسی کو جو ہے مصر کی جمہوری حکومت ختم کر کے جو ہے وہاں پہ محمد موسوی کو ہٹا کر اور پوری پارلیمنٹ کو ہٹا کر جو ہے مسلط کر دیا گیا. وہاں سیسی اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟
یہاں پہ سیسی کمزور کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں بھی سیسی طاقتور ہیں، ایسی بات نہیں ہے، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، چکما دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، فریب کی آگ میں غرق کرتے ہیں عوام کو جو ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ برما کے لیے جو اتنا بول رہے ہیں، مصر کی فوجوں کی حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولے؟ یہ دعوت فکر ہے پاکستانی عوام کے لیے بھی، یورپ امریکہ کے اہل دانشور لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ مصر کے حال پر بھی رحم کریں، وہاں بھی متحرک ہو جائیں۔ وہاں جمہوری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا مصر کے اندر؟ مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ مصر کی جمہوری حکومت ختم ہوئی۔ اگلا موضوع اور بھی اہم ہے کہ امریکہ جو ہے نا مشرق وسطی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے۔ اس کے دبئی میں بھی اڈے ہیں، قطر میں بھی ہیں، بحرین میں بھی ہیں، عراق میں بھی اڈے ہیں، لیکن اگر ایران کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے تو یہ کوئی منطقی جنگ تو نہیں ہوگی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، جنگیں تو مسلمانوں پہ مسلط کی ہی جاتی ہیں، آپ جنگ کریں یا نہ کریں جنگ آپ پر تھوپ دی جائے گی۔ تو جو سعودی عرب کے ساتھ جو ساحل ہے نا، ریڈ سی جو ہے، بحیرہ احمر جو ہے، وہاں پر کوئی 2 ہوائی اڈے تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور وہ بڑا محفوظ جگہ، اور وہ بڑی محفوظ جگہ ہوگی اور بڑا محفوظ علاقہ ہوگا۔ تو وہاں سے پھر جو ہے نا جہاز اڑان بھرا کریں گے اور ایران پر بمباری کیا کریں گے۔ یہ بھی خبر جو ہے نا میں نے ابھی دیکھی ہے کہ 2 فضائی اڈے ہماری تعمیر کیے جا رہے ہیں بحیرہ احمر پر، ریڈ سی پر جو ہیں، اور یہ داعش جو ہے نا یہ بھی ریڈ سی ہی ہے پوری زمین پر جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس داعش سے مسلمانوں کو نجات دے۔ اب اگر ایران کے مقدر میں بم کھانے لکھے ہیں، بیچارہ صدام حسین مر گیا، پورا عراق مر گیا، تو یہ بھی کھا لے گا، بم کھانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ تو البتہ جی یہ دبئی والے اڈے اور قطر والے اڈے غیر محفوظ ہیں، بحرین والے، اور بحیرہ احمر ریڈ سی پر جو ہے نا فضائی اڈے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ایران کے میزائلوں کے رینج سے ہٹ کے جو ہے نا یہ اڈے ہوں اور ایران پہ محفوظ طریقے سے حملہ کیا جا سکے۔ اچھا، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ محمد زبیر صاحب ایک تجزیہ نگار ہے واشنگٹن میں، اس کا VOA کا جو ہے تو وہ آزاد آدمی، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے مشرق وسطی میں وڈرا کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو کچھ وہ کر چکا ہے اس کو ریورس کرنا اب آسان نہیں، اور اسی سمت میں معاملات کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ یہ اس کا ذاتی خیال تھا، اور ہر دانشور کو یا رپورٹر کو اپنا خیال پیش کرنے کا حق حاصل ہے، اور کسی حد تک وہ اپنی دانست میں صحیح بات کر رہا تھا۔ اور بریگیڈیئر عمران ملک کا انٹرویو بڑا خاص طور پر لیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی بریگیڈیئر عمران ملک جو ہے نا جی یہ جو ہے نا یہ جو امریکہ جو بھی قدم اٹھا رہا ہے مشرق وسطی میں، بڑے خوش آئند اقدامات ہیں، اور ریڈ سی پر جو یہ فضائی اڈے بنائے جا رہے ہیں 2، یہ بہت ہی مومد و معاون ثابت ہوں گے دفاعی لحاظ سے۔ البتہ بریگیڈیئر عمران ملک کو اس میں کیا خوش آئندی نظر آ گئی، یہ تو اس کا ذاتی خیال ہے۔ بہرحال وہ جو خبر میں نے پڑھی اس میں بھی ایران کے خلاف جنگ کے لیے محفوظ اڈے ہوں گے یہ۔ اگلی جو خبر ہے، اگلا جو موضوع بہت ہی اہم ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اہم موضوع ہے، کس پہ بات کریں؟ کہ امریکی حکومت نے اور پاکستانی حکومت نے مل کر جو ہے یہ دوائیوں کے جو ہے نا اس پر جو ہے نا تیاری پر جو ہے نا مل کر کام کرنے کا آغاز کر دیا ہے، میڈیسنز پر جو ہے، اور اچھی دوائیوں کی تیاری، خاص طور پر اچھوت کی بیماریوں کے خلاف جو دوائیوں کی تیاری، کمپنی کا قیام، ادارے کا قیام اور ان کی ترسیل۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو یہ یوٹیوب اور یہ پوسٹیں دیکھ کر، فیس بک کی بھی امریکہ کا بلاک الگ ہو گیا اور چین ٹیک اوور کر گیا، پتہ نہیں کیسی بے بنیاد خبریں آتی ہیں۔ یہ خبر بڑی اہم ہے کہ دوائیوں کے محکمے میں دونوں ملکوں کا تعاون، دونوں ملکوں کی دلچسپی، مشترکہ منصوبہ، مشترکہ کمپنی کا قیام، اور یہ خبر پاکستان کے لیے انتہائی مفید ہے، اور میں اس خبر کو خوش آئند قرار دیتا ہوں۔ اور پاکستان میں ایک محکمے کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ محفوظ مارکیٹ میں محفوظ اور مؤثر دوائیاں جو ہے پاکستان بنا سکے، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کی شراکت داری بڑھ سکے امریکی تعاون سے۔ تو یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ اچھی پیش رفت کے ساتھ ساتھ امریکہ کوئی 155 یونٹس کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ پیش رفت
کرے اس شعبے میں اور میڈیسن کے شعبے میں، اور کووڈ-19 کے خلاف بھی جو ہے مشترکہ حکمت عملی کے تحت مقابلہ کیا جا سکے، اور چھوت کی بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ دوائیوں کی تیاری میں بھی مشترکہ جو ہے نا جد و جہد کی جائے، مشترکہ ٹیکنالوجی کا پروسیس کیا جائے۔ تو یہ بہت، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان جو ہے نا اس مسئلے کے حل میں دونوں پیش رہے ہیں اور باہم ربط سے کام کر رہے ہیں، اور کووڈ-19 کے خلاف جو ہے دونوں ملکوں کی شراکت داری کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور ایک حکمت عملی کے تحت ڈسٹرکٹ لیول پر، ضلعی سطح پر جو ہے 3000 طبی ماہرین کی تیاری بھی ہو رہی ہے کہ ہر ضلع میں 3000 ایسے طبی ماہرین تیار کیے جائیں جو ان کے اس مہم میں جو ہے کام کریں۔ تو بہرحال جی یہ میڈیکل کے شعبے میں دونوں ملکوں کا تعاون جو ہے نا، یہ پاکستان کے لیے اچھی ایک پیش رفت ہے اور بہت خوشی کی بات ہے، اور پاکستان کو دو طرفہ تعلقات پر دیگر شعبوں میں بھی توجہ دینی چاہیے، اور اپنے ملک کا فائدہ کرنا چاہیے، اور جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔